अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और आप देख रहे हैं पब्लिक एंड रिपब्लिक। जी हां नाज़रीन हज़रात, इस खास करके प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करते हैं और आज है 11 सितंबर, एक बहुत बड़ा दिन, एक ऐसा दिन जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक कहते हैं ना कि सदमे का दिन है। 11 सितंबर 1948 को हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से जो है रुखसत हो चुके थे और उसके बाद 74 साल गुजर चुके हैं इस मुल्क को। वैसे मुल्क को बन के 75 साल हो चुके हैं और ज़ाहिर है एक साल के बाद कायद आज़म का इंतकाल हुआ और 74 साल इस मुल्क को समझ लें कि आज़ादी को लेके हम इस मुल्क में आज़ाद फ़िज़ाओं में घूम रहे हैं। क्या हमने अपना किरदार अदा किया है? क्या कायद आज़म ने जो पाकिस्तान हमें दिया था, क्या हमने उस पाकिस्तान का वैसे हक अदा किया है? क्या हम इत्तेहाद, तंजीम और महकम के साथ चल रहे हैं? क्या हम इस मुल्क के अंदर 74 सालों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से तब्दीली नज़र आ रही है? अगर बात की जाए 1947 की, जब आज़ादी हुई थी और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक ऐसा मुल्क वजूद में आया था कि जिसे आज़ादी, जिसमें हर मज़हब, हर रंग व नस्ल को अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक था। आज हम बात कर रहे हैं कि 1947 में अगर डॉलर का रेट देखा जाए तो 3.27 रुपए के बराबर था और आज हम अगर बात करें कि डॉलर का रेट क्या है तो आज 100 कहते हैं ना कि 220 रुपए के बराबर है। मतलब 100% से ज़्यादा जो है इसके इजाफा हो चुका है। क्या हम इतने कर्जों तले दब चुके हैं? क्या हमने अपने मुल्क के लिए कुछ सोचा भी है? ये सारी सिलसिले अपनी जगह, लेकिन अगर हम बात करें कि जब हम अपने आप को लेके आते हैं, आज़ादी की जंग एक जगह लड़ रहे हैं, एक जगह एक आज़ाद मुमलकियत की हैसियत से अपने आप को पाकिस्तानी कह रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और उसी मुल्क के अंदर आए दिन जो है कुछ ना कुछ एक नया सिलसिला जुड़ा होता है। 2012 की बात की जाए तो 11 सितंबर 2012 ऐसा लगता है कि कल की बात है और मॉडल टाउन सानिया आप सबके सामने है। क्या हुआ, कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों के घरों के जो कहते हैं ना कि लीडरान, ये घर के बड़े जो कहते हैं ना कि जो कमाने के काबिल होते हैं, जिनसे पूरा घर चल रहा होता है, तो कितने घर तबाह बर्बाद हो गए। क्या हमने उनका सोचा? आज 11 सितंबर है और आज कल क्या एक गुज़िश्ता रोज़ वाक़या जिसके ऊपर आज मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले फिर एक हिस्ट्री आपको बताऊँगा कि जनाब दुआ ज़हरा का केस हमारे बिल्कुल सामने है। 2022 की बात है। 2018 की बात की जाए तो ज़ैनब का केस जो कि कसूर में था। अगर हम उसके साथ साथ 2020 की बात करें तो मोटरवे पे एक खातून को अपने बच्चों के सामने बरहना करके उन पे जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया और उनके साथ बदफीली भी की गई। इसी तरह अगर बात की जाए 2017 की तो कंदील बलोच को इज्जत के नाम पे, इज्जत के भाई ने अपनी बहन को जो है वो कत्ल किया। ये सारा सिलसिला पाकिस्तान में एक कहते हैं ना सिलसिला चलते हुए आ रहा है। क्या ये इसको कोई हुकूमती इदारे या कहते हैं ना कि क्या ऐसा कोई कंट्रोल मुल्क में नहीं है कि जिससे हम ये देखें कि इसे कंट्रोल किया जा सके? कल की बात कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज महमूदाबाद का जो थाना लगता है वहां पे कराची के इलाके कश्मीर कॉलोनी में, जी हां, 10 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया। बड़ी छोटी सी लाइन, अच्छी सी कहते हैं ना कि एक लाइन है और इस लाइन को पढ़ने में कहते हैं कि जो 10 साल बच्चे के साथ एक जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। ये सारा सिलसिला क्या चल रहा है? हमारी कौम किस तरफ जा रही है? हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो खाना देने के लिए जो है वो जाती है अपने पड़ोस में और उसके बाद एक मुल्जिम, अब तो उसे हम मुल्जिम ही कहेंगे क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस ने जो है वो अपनी पूरी तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद अब FIR भी उस पर दर्ज हो चुकी है। तो ज़ीशान को जो है वो ज़ाहिर सलाखों के पीछे रखा गया है और उसने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है कि जनाब बिल्कुल जी, उन्होंने एतराफ़ इस चीज़ का किया कि मैंने ये जुर्म किया है। वो ये कहते हैं कि बच्ची जो है, जब मैंने उसे पकड़ा था तो बच्ची रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, मासूम सी बच्ची थी, क्यों नहीं चीखेगी? और उसके चीखने की वजह से कि लोगों तक आवाज़ ना जाए उसने उसका गला गोड़ दिया और उसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। तो जी हाँ, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं अली बिन सईद, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली बिन सईद। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वेलकम करूंगा मैं अपने शो में पब्लिक एंड रिपब्लिक में अली बिन सईद। अली बिन सईद, कराची की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जहां हम मौशी एतबार से, हम समाजी एतबार से पीछे जा रहे हैं, इखलाकी एतबार से कई दर्जे नीचे गिर गए हैं। कल एक छोटी बच्ची का वाकया सुन के जो है वो कर्व सा आता है कि ये कैसे 10 साल की एक छोटी सी बच्ची और कराची जैसे शहर में उसे जो है वो कहते हैं ना कि जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको मार दिया। ये आप जो माहिर नफ्सियात हैं क्या समझते हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है?
مختار کافی فیکٹرز ہیں یار, مطلب اس میں ایک چیز نہیں ہے, کافی چیزیں ہیں جو مطلب لائن اپ بلڈ اپ ہو کے کی ضرورت, کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں ان کی دنیا الگ ہوتی ہے, وہ یہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں نا. تو ان کو بھی ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے, بچوں کو کیسے سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے, باؤنڈریز بتائی جائیں کہ یار اصل دیکھیں 90% آف دا ٹائم یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ آپ کے جاننے والے بچے فیملیئر ہی ہوتے ہیں. انفیکٹ جو آپ کا زینب کا کیس ہوا تھا کافی ٹائم پہلے, جو بندہ اسے لے کے گیا تھا اسے کافی ٹائم سے جانتا تھا کہ اس کا محلے والا تھا. بالکل ایسا ہی. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سرکل میں ہوتے ہیں, آپ ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو اپنے بچوں کو پریکاشن پہلے سے دینا ہوتا ہے کہ بھائی چاہے کوئی بھی ہو وہ آپ کو ان اپروپریٹ طریقے سے ٹچ کرے یا پھر آپ سے بہیو کرے تو آپ کو ایٹ لیسٹ مجھے رپورٹ کرنا ہے یا پھر شور مچانا ہے. اور مطلب ان کو آپ جتنا آپ ان کو پریکاشن دے سکتے ہیں ہنسی مذاق کھیل کود میں دے دیں, کیونکہ وہی بات ہے کیونکہ اور یہ بچوں کے لیے ٹراما ہے, کیونکہ پھر وہ ساری زندگی ایک کہتے ہیں نا ایک زندگی پہ کتنا گہرا اثر پڑتا ہے اس سارے سچویشن کے بعد. اگر ایک بچے پہ اس طرح کا کوئی عمل ہو جائے, ایک بچہ اس طرح شکار ہو جائے, اس کے بعد اس کی زندگی میں اپنے آپ کو وہ کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی ایک تو سیلف اسٹیم, مینٹل ایشوز کافی آگے جا کے بڑے ہو کے آ سکتے ہیں اسی وجہ سے نا. اس کا ایک ٹرسٹ بھروسہ اٹھ سکتا ہے آگے پیچھے, وہ مطلب لوگوں کو ایک اسی نظریے سے دیکھنا شروع ہو جائے یا ہر کوئی ایسا ہے, کیونکہ اس کا ایک پرسپیکٹو بن چکا ہوتا ہے نا دنیا کے بارے میں, ایک پیراڈائم اس کا بن چکا ہے یار دنیا ایسی ہے. اچھا, کچھ بچوں کی نیچر ہوتی ہے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم آگے دنیا میں جا کے ویسا کریں گے, تو کیا ایسا بھی کوئی فیکٹر دیکھنے میں آیا کہ جی ہاں بچے جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر بھی آمادہ ہو رہے ہوں آگے جا کے؟ اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا, تھوڑی سی آواز کٹی. جی ہاں, میں دوبارہ آپ سے سوال کروں گا کہ جس طریقے سے بچوں کے ساتھ یہ غلط فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بچے بھی ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو کہتے ہیں نا کہ جناب ایک ریگریشن ہوتا ہے, پھر اس ریگریشن کے ساتھ وہ اپنی لائف کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ غصہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں نکالنا ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے, کیا طریقہ کار اپنائیں کہ بچوں کو کول ڈاؤن کیا جائے؟ مختار آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ بولا ہے کہ یہ جو آپ کے جو ہوتے ہیں نا سیکشل آفینڈرز وغیرہ, یہ 90% آف دا ٹائم یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بچپن میں ہوا ہوتا ہے. تو مطلب ان کے ساتھ بچپن میں ابیوز ہوئی بھی ہوتی ہے, پھر یہ اب وہی جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے یہ دوسروں پہ نکال رہے ہوتے ہیں, تو ایک سائیکل چل رہی ہوتی ہے. باقی اس کا میتھڈ تو یہی ہے کہ آپ اس کی پراپر ایجوکیشن ہو, صحیح ہے, یا آپ اپنے ایجوکیٹ کریں اپنے بچوں کو. یہ چیز ہمیں ڈالنی چاہیے کیا؟ جی بالکل. اسکول آپ کو ایک لیول میں بچوں کو ایک سرٹن لیول میں آپ کو جب ان کو مطلب آپ کو لگے ٹین ایج میں وہ ہو چکے ہیں تو آپ کو ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کرنا ہوگا, اور آپ کو ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ بھائی آپ اپنے اراؤنڈ لوگوں کو, آپ سے کوئی بھی آپ کے سسپیشس آپ کو لگے, چاہے آپ کا وہ انکل ہو, کوئی بھی ہو, آپ کا جاننے والا ہو, کوئی بھی آپ کے ساتھ آپ کو لگے یار یہ کچھ مطلب نا لمٹس کراس کر رہے ہیں, تو آپ کو رپورٹ کرنا ہے. آپ کو چپ نہیں رہنا, کیونکہ اگر آپ چپ رہو گے تو آپ کے علاوہ وہ پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کو ایسے کر رہا ہوگا. تو آپ کے چپ رہنے سے مطلب صرف آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہوگا, آگے پیچھے اس کے سرکل میں جتنے لوگ بھی آ رہے ہوں گے سبھی اس طریقے سے اس کے ٹارگیٹ ہوں گے. صحیح. اچھا, سوسائٹی میں خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ جو بڑھتا ہوا ایک رجحان نظر آ رہا ہے, خاص کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈپریشن میں تھا یا کوئی ریگریشن تھا یا کہتے ہیں کہ انڈیویجولی کوئی پریشر تھا اس کی وجہ سے, تو کیا اس کا کوئی کنیکشن بنتا ہے ان ساری ایکٹیویٹیز میں؟ دیکھیں اگر یہ چیزیں ویلڈ بھی ہیں تو یہ جسٹیفائی نہیں کرتی نا. مطلب میں اگر کل کو کچھ برا کام کروں, میں باہر کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں, دیکھیں مطلب جو چیز بری ہے بری ہے, نو ڈاؤٹ ان کے پیچھے یہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں ان کے, کبھی کبھار ان کی مینٹل اسٹیٹ بھی نارمل نہیں ہوتی. صحیح ہے, ٹریٹمنٹس ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کہ کوئی ٹریٹمنٹ ایسی ہو کہ جو کی جائے جب اس طرح کے ملوث افراد ملتے ہیں تو ان کا پراپرلی جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جہاں پہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو دیکھا جائے. جی بالکل, ریہیبلیٹیشن تو ان کی بالکل ہو سکتی ہے, لیکن وہی بات ہے وہ پروسیس ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کو اتنا سیریسلی لیا ہی نہیں جاتا. ہم لوگ ایک ٹیبو سمجھتے ہیں, ہم لوگ بولتے ہیں نہیں یار آپ بس کیا کہتے ہیں صبر کرو, اور کیا کہتے ہیں اسپرچوئل, اب ہم اسپرچویلٹی سے جوڑ لیتے ہیں, لیکن مینٹل ہیلتھ ایک پراپر ٹاپک ہے. آپ مینٹل ہیلتھ کے مطلب مینٹل ہیلتھ کا ایکسپرٹس کا اوپینین لینا ہی لوگوں کو ایک طریقے سے ان کو لگتا ہے یار شان ہماری کم ہو جائے گی اگر ہم کسی تھراپسٹ کے پاس چلے گئے, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس چلے گئے. تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں. فرسٹریشن ہے معاشرے میں, بلڈ اپ ہو رہی ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں مختار. وہی بات ہے نا, یہ چیز ایک لیڈ نہیں کرتا. اچھا, کچھ جگہ پہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ظاہر یہ ایک ماڈرن ورلڈ میں جا رہے ہیں, ہر کسی سے انٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں آپ کا کانفیڈنس نظر آ رہا ہوتا ہے, تو ہم بچوں کو بھی بہت زیادہ آزادی دے دیتے ہیں اس سلسلے میں. اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ہاں, پیرنٹس کو بھی تھوڑا بہت مطلب بچوں کو خیال رکھنا چاہیے. میں بھی دیکھتا ہوں بچوں کو چھوڑا ہوا ہے انہوں نے,
بالکل نگلیکٹ کیا ہوا. بچے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کسی کے پاس بھی مل رہے ہیں. بچوں کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی کوئی اسٹرینجر آپ کو بلائے, کوئی آپ کو ٹافی دے, کوئی آپ کو لالچ دے, تو آپ کے پاس نہیں جانا. یہ پیرنٹنگ کا ایک رول ہے کہ پراپر آپ کی پیرنٹنگ آپ کی کی جائے بچوں کی پراپر. اچھا, اسی طریقے سے ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر بچے کے پاس سیل فون ہے, یوٹیوب چینلز ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں جو سیل فون ہے اس میں سب کچھ موجود ہے. تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا اس کا بھی کوئی عمل دخل نظر آتا ہے ہماری اس چھوٹے بچوں پہ کہ اس سے کوئی اثر ہوتا ہو اس پہ؟ جی میں تو بالکل اب کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے, بچوں کو سیل فون وغیرہ نہ دیں ان کو. آپ گیمز میں لگائیں جو کہ ریئل لائف گیمز ہوں, جس طرح ہم بچپن میں خود جا کے باہر کھیلتے تھے گلیوں میں جا کے, فزیکل ایکٹیویٹی آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ریئل لائف ایکٹیویٹی کریں جس سے ان کی کریٹیوٹی انہینس ہو. یہ بعد میں آپ انہیں سیل فون دے رہے ہو, ان کو ADHD کے پرابلم ہو سکتے ہیں, باقی اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. تو سیل فون تو ویسے ہی. یہ ADHD آپ نے لفظ استعمال کیا, یہ ٹرمینالوجیز کس چیز کی ADHD؟ یہ اٹینشن ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ بچے پھر ایک ٹائم تک نا کسی چیز میں ان کا اٹینشن اسپین کم ہوتا رہتا ہے, کہ وہ ایک کانسٹنٹ نا ایک چیز کو اٹینشن نہیں دے پاتے. اور یہ بہت کامن ایشو ہو رہا ہے. انفیکٹ ایڈلٹس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ مطلب ایک وقت میں ملٹیپل کام کر رہے ہو, کہ یار آپ کو اسٹیمولیشن چاہیے, آپ نے کیا کہتے ہیں پیچھے آپ موبائل بھی یوز کر رہے ہو, ساتھ میں آپ اپنا لنچ بھی کر رہے ہو, تو آپ کی اٹینشن ایک جگہ فوکس نہیں رہ پاتی, مطلب آپ نیرو ڈاؤن نہیں کر پا رہے. تو یہ اگر بچے سے آپ مطلب اس کی کیا کہتے ہیں آپ 1-2 سال کے بچے کو اس طرح برنگ اپ کر رہے ہو, تو آگے جا کے کیا ہوگا, وہ اٹینشن ڈس آرڈرز اس میں آئیں گے, وہ ایک چیز کو اٹینشن نہیں دے پائے گا. صحیح بالکل. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے علی بن سعید جی. علی بن سعید کا بھی بالکل یہی کہنا ہے کہ جناب معاشرے میں یہ ساری بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے, اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر میں آج رپورٹس کے حوالے سے بات کروں کہ یہ رپورٹس جب میں نے بھی سنی تو مجھے خود حیرانگی ہوئی کہ پچھلے سال کی رپورٹس میرے پاس موجود ہیں کہ پورے 1 سال میں ایک NGO نے رپورٹ بنائی, کیونکہ ہمارے ملک میں اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا جا رہا ہوتا. لیکن جب وقت پڑتا ہے, جب چیزیں کہتے ہیں نا کہ سر سے اوپر چلے جاتی ہیں, تو پھر اس پہ کام کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, پھر اس کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. جب وقت کہتے ہیں نا کہ سر سے پانی نکل چکا ہوتا ہے. رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے 2021 میں, جی ہاں, کم از کم 3852 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے. پچھلے سال کی بات ہے اور یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان بھر میں کم از کم 3842 ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لڑکیوں کی بات کی جائے تو لڑکیوں کی تعداد 2068 ہیں, اور 1784 لڑکوں کے ساتھ یہ بدفعلی, یہ تشدد کا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کم از کم اگر اس کا ریشو پورے سال میں لگایا جائے تو ایک دن میں تقریباً 10 بچے جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی. ایک دن میں 10 بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے, اور یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا اس کا کیا سدباب ہے, اس کے لیے کیا سلسلہ ہے؟ میرے ساتھ لائن پہ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عدیل انصاری ہیں, اور پروفیسر ہیں زیبسٹ یونیورسٹی کے. ان سے بھی ہم اس پہ رائے لیں گے. السلام علیکم عدیل انصاری صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ویلکم کروں گا اپنے شو میں جس کا نام ہے پبلک اینڈ ریپبلک. اور سر, اب ظاہر ہے ابھی کی ریسنٹلی صورتحال کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جیسے شہر کے اندر ایک بچی کے ساتھ 10 سال کی چھوٹی ننھی معصوم بچی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کی جاتی ہے, اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے, اس کا قتل کر دیا جاتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ؟ انفارچونیٹلی وہی بات ہے مختار, بہت ہی دردناک اور یہ بہت ہی افسوسناک ایک انسیڈنٹ ہے. اینڈ آف کورس یہ ایک نارمل پرسن کے لیے تو بہت مشکل ہے برداشت کرنا کہ ایسے قسم کی زیادتی اور ظلم ہو رہی ہے, اینڈ کچھ کر نہیں پاتے. ایک عام سویلین اور ایک فیملی ممبر تو بالکل ہی ہیلپ لیس اور بے بس ہی ہوتا ہے جب اس کے فیملی ممبر سے انفارچونیٹ ایسے قسم کا انسیڈنٹ اگر ہو جائے. تو وی آل ٹیکنیکلی بھی کہہ سکتے وی ناٹ شور, یا تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کر سکتے کہ پریونٹ کریں, بچوں کو ٹرین کریں, اینڈ یہ سکھائیں کہ ہاؤ کین دے کیپ دیم سیلف سیف, اور محفوظ کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. یہی ہم کر سکتے ہیں. سو فار اب انفارچونیٹلی لا اینڈ آرڈر کا تو سچویشن ایسا ہے کہ اٹس کوائٹ اے میس, اینڈ میں تو یہی کہوں گا کہ بچوں کو جتنا جلد سے جلد ٹریننگ کرائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کون سے ایڈلٹ صحیح ہیں, کون سے ایڈلٹ ایسے ہیں کہ آپ کو فوراً الرٹ کرنا چاہیے. آلسو تھنگز لائک گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ والا کانسیپٹ بھی اویئر کروانا چاہیے. اینڈ بچوں کو یہ خاص طور سے تو سکھانا چاہیے کہ دے شوڈ رپورٹ اینی غلط چیز اگر ان کے ساتھ ہو رہی ہے, خاص طور سے جسمانی طور پہ جو ہے بیسیکلی.
صحیح صحیح. اچھا مجھے بینگ اے پروفیسر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیز ہو گئی, کالجز ہو گئے, ہم نے اس کے علاوہ دفتری اوقات میں دفتر جو ہوتے ہیں جتنے آفیسز, اس میں بھی ہم نے ہیرسمنٹ کو دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, اس کو سمجھ بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے کیسز رپورٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو رہا ہے, یا کیا اس کے لیے کوئی سیلف ایجوکیشن ایسی نہیں ہے کہ جو میڈیٹری ہو یا کسی ایکٹیویٹی کی فارم میں ہو یا کسی سیمینار کی فارم میں ہو, کیا ایسی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو کراچی میں نظر آتی ہے کیا؟ اچھا نارملی یونیورسٹیز میں ہوتا تو ہے ایسی قسم کی, جیسے کہ ہراسمنٹ کے کس طریقے سے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں یا ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اور لیٹس سپوز کریں کہ آپ کے ساتھ جاتی ہوئی گہرائی ہے, بیسیکلی ان دا فارم آف لیٹس وربل ابیوز بھی لے لیں, ایموشنل ابیوز, اینڈ ساتھ میں لیٹس سپوز کریں جیسے سیکشل ہراسمنٹ کی بات ہو گئی ہے, تو یونیورسٹیز میں تو کافی پروٹوکالز ہوتی ہیں, ساتھ میں سیمینارز بھی کروائی جاتی ہیں کہ ہاؤ دیز تھنگز آر سپوز ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ اینڈ رپورٹڈ. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ادر پلیسز کہ ہاؤ اٹس ٹیکلڈ. however یہ ہے کہ اچھا میرا زیادہ اوپینین یا آبزرویشن یہ ہوتا ہے کہ جینڈر ریشو جہاں پہ ایسا ہو جہاں پہ لیٹس سپوز کریں جہاں فیمیل زیادہ ہوں اور مین کم ہوں, یا مین زیادہ ہوں یا فیمیل کم ہوں, تو ایسی سچویشن میں ہوتی ہیں, دیر آر سم ولنریبلٹیز جہاں پہ ایسے قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں ہراسمنٹ کے. تو یہ ایک ہوتا ہے بیسیکلی. بٹ یونیورسٹیز میں تو بیسیکلی ہم یہی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی ہم ایجوکیٹ کرواتے ہیں اینڈ فیکلٹی دیم سیلوز ایز ویل, کہ اگر آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہاؤ یو سپوز ٹو انفارم دا کمیٹی ممبرز. یا یہاں پہ ہمارے پاس جیسے کہ ایک ہوتا ہے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی بھی ہے ایک, جہاں پہ فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس خود رپورٹ کر سکتے ہیں اپنے گریوینسز. یہ تو ہے خاص کر کے عدیل صاحب, ظاہر ہے جہاں یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں اور بچے آ رہے ہیں تو تقریباً 15 سال 16 سال کی عمر سے جو ہے وہ بڑے ہی بچے آ رہے ہیں. تو چھوٹے بچوں کی اگر بات کی جائے تو یہاں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی ان کی تھوڑی سی اب ہمیں سلو نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری 24 آورز ہم دیکھتے ہیں کہ بچے سیل فونز میں ہیں, گیمنگز میں لگے ہوئے ہیں, تو ظاہری پیرنٹس کو ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے. کیا کہیں گے پیرنٹس کی کتنی زیادہ اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ کانسنٹریشن کی ضرورت ہے؟ میں ڈیفینیٹلی یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کی ایک رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی بنتی ہے کہ وہ مانیٹر لازمی کریں کہ بچے کر کیا رہے ہیں فون پہ, موبائل فون پہ, یوٹیوب پہ جیسے ویڈیوز کیا کیا دیکھ رہے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کا کون سا ایکسپوجر ان کو مل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایون دے پلئنگ گیمز جو ہوتے ہیں تو وہ جیسے ملٹی پلیئر گیمز میں بھی ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ایسے حادثات ہو چکے ہیں جہاں پہ پریڈیٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کو اپروچ کر سکتے ہیں ان ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز ایز ویل. تو میرا تو یہ بہت اوپینین ہے کہ بچوں کو مانیٹر لازمی کرنا چاہیے, اسپیشلی اف دے آر آن لائن یا آن دا انٹرنیٹ. اس کے علاوہ میں تو اس بات پہ بڑا فرم بلیو کرتا کہ ینگ چلڈرن, جیسے کہ اگر ہم ٹاڈلرس کی بات کر رہے ہیں تو ان کو لازمی سب سے پہلے ایجوکیشن تو اس چیز کی دینی چاہیے باڈی پارٹس کی, اور پھر بعد میں بتانا چاہیے کہ پرائیویٹ باڈی پارٹس کیا ہیں اور کون سی ایسی چیز ہے کن سچویشن میں جو الارم ٹریگر کر سکتے کہ یہ چیز مجھے انفارم کرنی ہے اور الرٹ ریز کرنا ہے بیسیکلی. یہ بالکل ایسا ہی ہے. عدیل صاحب مجھے بس ایک اور لاسٹ مجھے اوپینین آپ کا چاہیے ہوگا, خاص کر کے ظاہری کہ اب جو دور چل رہا ہے ہم جو ہے وہ 20s کے دور کے اندر موجود ہیں اور ظاہری سینچری کمپلیٹ ہو چکی ہے. پیرنٹس کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس ٹیکنالوجی سے تھوڑے سے ناواقف ہیں اور بچے کافی زیادہ واقف ہیں. تو کیا پیرنٹس کو پراپرلی ٹریننگ کی یا پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سیمینار یا کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی ضروری ہوگی اب کیا؟ اگر اسکول میں کیپیسٹی ہے تو دس وڈ بی مطلب بہت اچھی چیز ہوگی. حکومت کو نہیں چاہیے کہ میڈیٹری کو جس طرح کا مہینے بار یا 1 مہینے میں یا 6 مہینے میں ایک ایسا سیمینار رکھا جائے جس میں پیرنٹس کو خاص کر کے تربیت دی جائے کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے رکھنا ہے. بالکل, یہ ایک انیشیل جیسے ایک اورینٹیشن کے ٹائم فریم پہ ہو جہاں پہ پیرنٹ ٹو پیرنٹ کمیونیکیشن بھی ہو, کورسپونڈنس بھی ہو, کیونکہ آپ اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ اٹیک تو اس طریقے سے بھی ہو سکتی کہ آپ کے گھر میں میڈ ہے جو نینی بنی ہوئی ہے, یا آپ کا ڈرائیور ہے جو اسکول میں چھوڑ کے آ رہا ہے, پک اینڈ ڈراپ سروس دے رہا ہے. تو ان وولنریبلٹیز یہ ہے وولنریبلٹی. تو اگر کوئی بڑا نہ بیٹھا ہوا ہو اس کے ساتھ, کوئی گارڈین نہ ہو, بلکہ میں نے تو کچھ کیسز ایسے بھی سنے کہ فیملی کے ودن بھی بچہ کا جانتا بھی ہو ریلیٹیو بھی انفارچونیٹلی ایسے قسم کے ابیوز کرتے ہیں.
تو یہ بھی ایسے حادثات ہوئے ہیں. بچے شرمندہ بھی ہوتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں اس بات سے. یہ چیز بھی ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بچوں کو فوراً انفارم کرنا چاہیے, ویدر اٹس کمنگ فرام این آنٹی اور اٹس کمنگ فرام این انکل, تو اور فرام ہوم سروینٹس, گھر کے سروینٹس کی طرف سے ہو رہا ہے یہ فوراً انفارم کرنا چاہیے. صحیح بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدیل انصاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے اوپینین کا. بالکل جی ناظرین حضرات, اس وقت جو ہے ہم بات کر رہے ہیں خاص کر کے جی ہاں فاطمہ کی بات کر رہے ہیں, دعا فاطمہ کے, جو کہ کراچی سے تھیں اور 10 سال کی ایک ننھی منی بچی جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں. پولیس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی ہے, تفتیشی اداروں نے تفتیش بھی کی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے زیادتی جو ہے وہ بھی ثابت ہو چکی ہے. جناب بہت ہی افسوس کا مقام ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں, وہاں پیرنٹس بھی پڑھے لکھے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ غفلت کیوں ہوئی, یہ غفلت کس طریقے سے بڑھتی گئی, اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویلکم بیک. جی ناظرین, بات ہو رہی ہے بچوں کے حوالے سے, آج بات ہو رہی ہے جنسی زیادتی کے حوالے سے, آج بات ہو رہی ہے کہ چائلڈ ایبیوز کس طریقے سے ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ برائی کی طرف دھکیل رہا ہے. جناب ایک این جی او کی رپورٹ ہے, اس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں کہ یہ بچے جو کہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں یا ان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہوتا ہے. تو کیٹیگری میں اگر اغوا کی بات کی جائے تو اغوا ہوئے جو بچے پچھلے سال رپورٹ ہوئے ہیں وہ 1060 کے ہیں. عصمت داری کی اگر بات کی جائے تو 410 مقامات پر, سوڈومی کی بات کی جائے تو 483 کیسز سامنے آئے ہیں. اجتماعی عصمت داری کی بات کی جائے تو 146 کیسز سامنے آئے ہیں. اگر گینگ سوڈومی کی بات کی جائے تو گینگ سوڈومی ایک بڑی کہتے ہیں نا کہ جی 234 کیسز اس میں رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ کم از کم 10 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کو اجتماعی بدکاری اور عصمت دری کے بعد قتل کر دیا گیا ہے. یہ قتل بھی کر دیا گیا ہے. یہ تو وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے, جو این جی اوز نے کلیکٹ کیے ہیں. ایسے بہت سے ایسے کیسز بھی موجود ہیں جو کہ والدین, جو کہ بچے اپنی عزت کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. آخر یہ معاشرہ کب بولے گا, کب ہم اپنی اچھائی یا کب ہم اپنی سچائی کے لیے اپنے آپ کی آواز کو بلند کریں گے. یہ معاشرہ جو کہ ایک کہتے ہیں نا کہ آزاد معاشرہ ہے, اور پاکستان جب بنا تو ہمیں آزادی کے ساتھ رہنے کے لیے, آزادی کے ساتھ بولنے کا حق حاصل ہے, اور وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے, کس طریقے سے بدفعلیاں ہو رہی ہیں, کس طریقے سے بد اخلاقیات جو ہے وہ معاشرے میں جنم لے رہی ہیں, اور اس سے معاشرے آگے اگر بڑھتے ہیں تو یقیناً معاشرے آگے بڑھ کے تباہی کے دہانے پہ چلے جاتے ہیں. میں بالکل راولپنڈی سے میں بتاؤں کہ نابالغ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے اسکول ٹیچرز کی حوالے سے بتائیں گے آپ کو کہ جی ٹیچرز نے بھی بچوں کو نہیں چھوڑا. اسی طریقے سے اگر بات کریں گے کہ کم از کم بچوں کی اگر عمروں کی بات کی جائے تو 223 بچے جو ہیں وہ 5 سے سال کی عمر تک, مطلب 1 سے 5 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہ تقریباً 223 کے برابر لوگوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے. کم از کم 821 بچے ایسے ہیں جن کی عمر 6 سے 10 سال کے برابر ہیں. اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 1320 کم عمر بچے جو ہیں وہ تقریباً 11 سے 15 سال کے ہیں. تو اس میں بھی مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر شبانہ ناز, اور ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں. آج ان کو بھی ہم نے کال پہ لیا ہے, ان سے بھی ہم بات کریں گے, ان سے بھی جانیں گے. بڑا افسوسناک واقعہ ہے, پوری قوم کے لیے شرم کا مقام ہے. تو ابھی بات کرتے ہیں شبانہ اعظمی صاحب. سب سے شبانہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, اور ڈاکٹر بھی ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں جس کا نام ہے پبلک اینڈ ریپبلک. شبانہ ناز, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کیسی ہیں, اور میں ویلکم کروں گا پھر آپ کو اپنے شو میں. السلام علیکم. جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بالکل شبانہ, مجھے بتائیے گا کہ خاص کر کے ظاہر یہ آج
خاص کر کے کل جو ایک واقعہ ہوا اور کراچی میں کشمیر کالونی میں یہ واقعہ ہوا, ایک 10 سال کی بچی کو جو ہے وہ بری طریقے سے قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اس طرح کے واقعات یہ تو ایک سامنے آئے, اس طرح بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو کہ نظروں سے گزر جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا دھیان نہیں دیا جا رہا ہوتا. لیکن آج ظاہر ہی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جس کہتے ہیں کہ جس سینچری میں رہ رہے ہیں, سینچری کے اندر بولنا ہمیں ضروری ہے, ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے. ایک ایسی بچی معصوم سی جس کی عمر ابھی کھیلنے کودنے کی, اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اور اسے قتل کے دہانے پہ اتار دیا گیا. کیا کہیں گے اس افسوسناک واقعے پہ آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, جیسا آپ سب جانتے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی نیوز سن رہی تھی, جیلم میں بھی اسکول کی ملازمہ کے ساتھ یہ ہوا. آل اوور دا پاکستان یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. بلکہ اگر آپ گلوبلی دیکھتے ہیں تو پورے دنیا میں ہی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی اگر دیکھا جائے, اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی ایجوکیشن نہیں ہے یا ہم غربت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اور بھی بہت سارے کازز ہیں. اب آپ اگر دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں تقریباً 30 لاکھ کے قریب بچے سالانہ طور پہ جو ہے وہ جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں. اب کیونکہ وہاں پہ سزائیں نہیں دی جاتی, اس لیے یہ وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے. اب وہاں یہ ہے کہ وہاں پہ اس چیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ بات نہیں کرتے کہ کسی کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے, اور اسی طرح سے ہم اس بندے کو وکٹم بنا لیتے ہیں, تو وہ بندہ خود بخود ہی اپنے ہسار میں قید ہوتا جاتا ہے. بالکل ہمیں اس کے لیے ہمیں اس کے لیے آواز تو اٹھانی چاہیے, لیکن آواز اٹھانے کے لیے بھی ہمیں وہ جگہ تو ملے جہاں پہ ہمیں آواز اٹھانی ہے, اور کریکٹ جگہ پہ آپ کو آواز اٹھانی ہے, تبھی آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے. کیا سمجھتی ہیں حکومتی ادارے کیا اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے اندر ناکام ہو چکے ہیں کیا؟ دیکھیں, اس میں کئی فیکٹرز ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ اس پہ سال ہر سال سے ریسرچز ہو رہی ہیں. فزیشینز نے ریسرچ کری, سائیکیٹرسٹ ریسرچ کر رہے, اور انہوں نے بڑے بڑے ماڈلز دے دی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو ہے یہ سیکشل ابیوز کیوں ختم نہیں ہو رہا, اس کی وجہ کیا ہے, اسے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. اس کے لیے بڑے بڑے ماڈل بنا دیے. سب سے پہلے انوائرنمنٹل ماڈل آ گیا, سوشل ماڈل آ گیا, اس کے بعد جو ہے سوشل سائیکولوجیکل ماڈل آ گیا, سب سے پہلے مینٹل النس ماڈل آ گیا. یعنی کہ اتنی ریسرچز ہوئی, اتنا سب کچھ کہ اس کی کاز یہ بتائی گئی. گورنمنٹ تو کنٹرول کر سکتی ہے خاص پیمانے پہ, اس کا یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی سزائیں دیں. فوراً ہی کوئی اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس نے یہ کیا اس کو لٹکا دیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اگر آپ سزا نہیں دیتے, لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو لوگ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے, اس کے جو کازز میں آتے ہیں نا, اس کے 3 کاز آتے ہیں. ایک تو سوشل آتا ہے جو کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے سوسائٹی کا آتا ہے. دوسرا آپ کا ہوم کی کاز ہوتی ہے, اور تھرڈ ہے انسٹیٹیوشن کازز. اس کے 3 کازز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. ہوم میں تو آپ کو زیادہ تر جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے پیرنٹس میں ناچفاقی ہے, ناچاکی ہے, یا پھر کوئی اسپیشل اسٹریس. دیکھیں, زندگی میں اسٹریس تو سب کے ہوتے ہیں, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل اسٹریس. اگر کوئی ایسا اسپیشل اسٹریس ہے جیسے ماں باپ کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ایسا ہو گیا, یا کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا جیسے جنسی تشدد ہوا یا کوئی ایسا ہوا, تو اس کے بعد وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں آ جاتا ہے. تو اس میں وہ اس چیز کا یا تو بدلہ لے گا اگر کمزور ہوا ہے اس وقت, نہیں تو اس کا بدلہ لینے کی, ریونج لینے کی وجہ سے کرتا ہے, یا پھر وہ اپنی انزائٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے, یا پھر وہ اسی میں اپنی انجوائمنٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے کزنز ہیں, کزنز میں ڈے اسپینڈ کرنے بھیج دیتے ہیں رشتہ داروں کے گھر بچوں کو اکیلا. بڑے کزنز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, یا پھر آپ کی عمر سے بڑے دوست, وہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اویئرنیس ہو, ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں, تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں, آواز تو ہم اس وقت اٹھائیں گے جب حادثہ ہو جاتا ہے, لیکن حادثہ ہونے سے پہلے کچھ ایسی پریکاشن جو آشکار ہیں, جو کہ سامنے نظر آ رہی ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں اور بہت آرام سے کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کو اکیلا نہ بھیجیں. اکیلا اگر آپ بھیجتے ہیں تو آپ جیسے اسکول جا رہے ہیں, زیادہ تر آپ دیکھیں ابیوز کرتے ہیں ملازم, گھریلو ملازم یا کوئی جاننے والا. اب آپ ڈرائیور کے ساتھ بچوں کو اکیلا نہ بھیجیں. ضروری نہیں کہ لڑکیاں, لڑکوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیں یہ سارے تو آپ ڈرائیورز ہیں یا آپ کے جو نوکر ہیں ان کے ساتھ آپ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں, کیونکہ آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں. اس کے علاوہ جیسے بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں, آپ ٹیوشن پڑھنے میں ٹیوٹر جو ہے, اگر لڑکی ہے تو آپ اس کے لیے فیمیل ٹیوٹر کا انتظام کریں, میل ہے تو میل ٹیوٹر کا انتظام کریں.
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اس چیز کو ختم نہیں تو ایٹ لیسٹ کم تو کر سکتے ہیں. صحیح. جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ 2018 میں زینب کا کیس ہوا اور قصور میں جو ایک کیس ہوا اتنا بڑھتا چلا گیا تھا کہ یہ ایک معمہ بن گیا تھا اور اس کے اوپر پھر سزاؤں کا بھی سلسلہ ہوا کہ جی سزا بھی دی جائے گی اور سزا کے لیے کیمیکل کاسٹینیشن پروسیس کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی اور اس پہ اسمبلی میں بل بھی بنایا گیا تھا. اس سے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ کیا اس طرح کے بل پاس ہونے چاہیے تاکہ سختی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ عمل بھی کریں اور اس چیز سے ڈرتے رہیں؟ بالکل. دیکھیں آپ اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں یا جن آرگنائزیشن کی طرف ہم جاتے ہیں یا جن انسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں جن کا بڑا نام ہے وہاں پہ رولز سیٹ ہیں, وہاں کے گول سیٹ ہیں, رولز ہیں, وہاں سختی ہے. اگر آپ رولز کو فالو نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کو سزا دی جاتی ہے. اس ڈر کی وجہ سے لوگ وہ کام نہیں کرتے. اسی طرح سے جب زینب کا کیس ہوا تھا آپ دیکھیں اس پہ کتنی آواز اٹھی اور جھٹ پٹ وہ مجرم پکڑا بھی گیا, اس کو سزا بھی دے دی گئی. تو بات وہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے فورسفلی آواز اٹھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ رولز ریگولیشن جہاں سخت ہے, جہاں ڈنڈا سسٹم ہے, ہمارے پاکستان میں کے اپنے ملک کو گندا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب یہی لوگ باہر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ کاغذ کا ٹکڑا بھی زمین پہ نہیں پھینکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے اوپر جرمانہ ہوگا, اس کے اوپر ڈنڈا ہے, تو اس نہیں کرتے. تو ظاہر ہے ہماری یہ جو قوم ہے اس پہ سختی ضروری ہے. کسی بھی چیز کو لاگو کرنے کے لیے اسٹرکٹنس بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا, خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ ہم بڑا فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے, تو کیا کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جو مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں؟ جی بالکل. جو سب سے پہلا اس کے ریسرچ کے لیے جو ماڈل سائیکیٹرسٹ نے دیا اس میں سب سے پہلا جو اس میں ماڈل آیا تھا وہ آیا ہی مینٹل النس پہ تھا. کہ سب سے پہلے یہ وجہ بتائی گئی تھی کہ اس کی وجہ جو ہے وہ مینٹل النس ہے, لیکن پھر فردر ریسرچز انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ مینٹل النس کے ساتھ اور بہت سارے فیکٹرز بھی ہیں جو اس کے باعث بنتے ہیں. جیسے میں نے اس میں آپ کو بتایا سوشل فیکٹرز ہیں, سوسائٹی کے ہیں, پیرنٹس کے ہیں. بالکل مینٹل النس میں سب سے زیادہ دیکھیں آپ مینٹل النس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برین جو ہے وہ آپ کے اوپر اوور کم کر رہا ہے, آپ کو کرمنل ایکٹیویٹیز کرا رہا ہے, آپ کا برین آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. سپوز اگر آپ کو کوئی انزائٹی ہے, کسی سے آپ نے بدلہ لینا ہے, یا پھر آپ یہ دیکھیں آج کل جو ہم دیکھتے ہیں مینٹل النس کیسے ہوتی ہے, وہ چیزیں جو آپ حاصل نہیں کر سکتے تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے پریکٹیکلی کیا کریں گے. ہمارے یہاں آج کل دیکھیں وقت سے پہلے بچوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دے دیا, گوگل کا استعمال کریں, یوٹیوب کا استعمال کریں. ہر عمر کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. اب آپ کو 10 سال کا 12 سال کا بچہ, اس کو ہاتھ میں آپ نے انٹرنیٹ دے دیا, اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ کیا صحیح کیا غلط, لیکن اس کے دماغ میں یہ چیزیں جذب ہو رہی ہیں اور آٹومیٹیکلی اس کا برین جو ہے وہ جو چیز اگر دیکھیں سارے برین ایسے نہیں ہوتے, سب پرسنالٹی ایسی نہیں ہوتی. قدرتی طور پہ ہماری اے پرسنالٹی, بی پرسنالٹی, اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پرسنالٹیز بنائی ہیں اور ہر پرسنالٹی کی الگ کیریکٹرسٹکس ہیں. تو جو لوگ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ سب اس سے وہی چیز پک کریں جو نظر آ رہی ہے. کچھ نیگیٹو کرتے ہیں, یہ ان کے مینٹل لیول پہ بات آتی ہے, تو پھر وہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے معاشرے میں اگر ان کو کوئی چیز ایسی مل رہی ہے, ان کے اندر فرسٹریشن ہو رہی ہے, تو وہ جا کے باہر نکالیں گے. گھر میں اگر نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے اب ان کے لیے ایزی اپروچ کیا ہوتی ہے, اگر کوئی بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے غلط گوگل پہ یوٹیوب پہ غلط قسم کا مٹیریل, اس کے بعد پھر ان کو فرسٹریشن ہوگی, کچھ بھی ان کے اندر جو ہے ٹیمپٹیشن پڑے گی, باہر نکلیں گے تو بڑی ایزی اپروچ ہوتی ہے. چھوٹے بچے وہ بڑے ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں, گلی میں کھیل رہے ہیں, یا پھر کوئی رشتہ داروں کے بچے آپ کو مل گئے جو ظاہر ہے آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کی بات سن لی, آپ نے ان کو اپنے ٹریپ میں لے لیا, چلو آپ مٹھائی کھانے جا رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس نے بلایا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سب ہمارا برین ہی ہمیں کراتا ہے. ہم مینٹلی سک لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کرتے ہیں. جو انسان صحت مند ہوگا, کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے, ہیلتھ اٹ از اے اسٹیٹ آف مینٹل, فزیکل, سوشل اینڈ اسپرچل ویل بینگ, ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز. یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی ہم ایک لفظ بڑا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کامن ہے, اور کہتے ہیں جی جب یہ جو جتنی ظاہر ہے اب ہم جس سینچری میں ہیں, سب کے پاس سیل فونز ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کا کتنا کردار ہے خاص کر کے ان ساری چیزوں میں؟
जी बिल्कुल, आजकल तो ये टर्मिनोलॉजी आप जहाँ भी सुने, बाहर तो गोरों में तो ये बहुत ज्यादा ये टर्मिनोलॉजी जो है वो कॉमन हुई है। देखिए हम लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, जिस लेवल पे या जिस जहाँ हम रह रहे हैं, उसमें आप ये सारी टर्मिनोलॉजीज भूल जाएं। इस वक्त तो हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो बेसिक चीजें देखें। जो हादसा हो रहे हैं वो गरीब लोगों में हो रहे हैं, ज्यादातर छोटे बच्चों में, गली में खेलने वाले उन औरतों के बच्चों के साथ हो रहे हैं जो औरतें खुद भी जॉब करती हैं, उनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बच्चों को नौकरों पे छोड़ते हैं, नहीं तो गली में बच्चे खेल रहे हैं। असल हमारे यहाँ जो ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, ये सारी चीजें तो बात की बात है, बहुत मॉडर्न सोसाइटी की बातें हैं। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो ये कि हमें अपने बच्चों को ये अवेयरनेस देनी है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को खुद बचाएं। हम इंतजार नहीं करें कि हादसा हो और हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें और चीखें पुकारें। गवर्नमेंट आके हमारे बच्चों को नहीं बचा सकती। अगर आपका बच्चा बाहर खेल रहा है तो गवर्नमेंट का बनता तो आपको नहीं कह सकता ना कि आप अपने बच्चों को बाहर ना जाने दें, आप अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास अकेला ना जाने दें, आप अपने बच्चों को दोस्तों से ना। ये तो गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हमारा अपना काम है। हमें अपने पर्सनली अपने बच्चों को खुद बचाना है, बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि कोई दूसरा आए और वो हमारे बच्चों को और हमारी फैमिली को बचाए। सही। पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगी, खास करके जब इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी? पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे अहम चीज पेरेंट्स को चाहिए कि अब वो अपनी आंखें खोल ले और अब कुछ अपनी वैल्यूज बच्चों को ये है कि जैसे माएँ बच्चों को टेलीफोन दे देती हैं, टीवी लगा देती हैं कि बेटा तुम मैं काम कर रही हूँ तो ये चीज देखो, बच्चे वही पिक कर रहे हैं। आपको चाहिए आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनको वैल्यूज सिखाएं, आप अपने बच्चों को अवेयरनेस दें कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, किन लोगों से आपने दूर रहना है। सिर्फ जो है क्या कहते हैं, आपने अपने बच्चों को इस तरह बाहर नहीं छोड़ना अकेले, अपने मुलाजमों के साथ भी इनको अकेले नहीं छोड़ना, रिश्तेदारों के पास टाइम स्पेंड करने अकेले नहीं छोड़ना, दोस्तों अपनी उम्र से बड़े दोस्तों को बच्चों को मना करना है कि उनके साथ ना जाएं, और अगर कोई रिश्तेदार है तो उसके पास भी जो है वो जाने से अकेले अवॉइड करें, जब भी जाएं अपने बच्चों के साथ रहें। सही। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि मदरसों में भी जो है ये सिलसिला चल रहा है, अवामी मकामात पे भी अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट है मेरे पास एनजीओ की जिसके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हवेलियों में, मदरसों में बच्चों की काम की जगह पे भी उनके साथ ये सारा सिलसिला किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे जाहिर है कि इसको कितना कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी? जी बिल्कुल, इसमें तो ये है कि चेक एंड बैलेंस की बहुत जरूरत है। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आता है कि अगर आप ऐसी जगहों पे कैमरे फिक्स कर दें, कैमरे हो, मॉनिटरिंग हो, तो उससे एटलीस्ट लोगों के अंदर इतना खौफ और डर तो होगा कि अगर वो कोई इस तरह की हरकत करते हैं तो वो आपकी नोटिस में आ रही है लोगों, और उसको मॉनिटर करना चाहिए बिल्कुल। और देखें, बात यही है कि ये सारी चीजें आपके अंदर से इंटरनली जो है, अगर आपके अंदर गुनाह और सवाब दोनों का अगर आपके अंदर आंसर मौजूद है, आप भी का मुस्लिम आप ये चीज समझते हैं, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है रोकने का। बाकी अगर रोकना है तो आप इस जैसे मदरसे हैं, इसमें तो आपको मैं तो यही कहूंगी कि कैमरा सिस्टम और मॉनिटरिंग और ऐसी टीमें जो है वो जो इनको सुपरवाइज करे होनी चाहिए, जो ऑफ एंड ऑन इन पे इंस्पेक्शन करती रहे। क्लास में अकेले जो है वो जो ट्यूटर है या जो मौलवी है या जहाँ पे ये हो रहा है तो उनको अकेला ना छोड़ें। एक क्लास में मेरा ख्याल 8 से 10 बच्चे हों, टीचर हो और उसके साथ एक असिस्टेंट होना जरूरी है, यानी अकेले ना छोड़ें। अगर अकेला जो है वो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, एनजीओ के हवाले से बताएंगे। शबाना जी ने अपनी प्रॉपर्ली जो है वो डॉक्टरी के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से बताया, जिस तरीके से कि किस तरीके से पेरेंट्स को खास करके अब प्रॉपरली तौर पर अपने बच्चों पर तवज्जो की ज़रूरत है। वहीं हम बताते हैं कि एनजीओ की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुतालिका थानों में कम से कम 3217 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, ताहम 48 मुकदमात नहीं हैं, और पुलिस ने 36 वाक़यात में मुकदमात दर्ज नहीं किए थे। अखबारात में नामुकम्मल मालूमात के साथ कम से कम 333 केस रिपोर्ट हुए। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जिनसी इस्तेहाल की लानत को रोकने के लिए जो एनजीओज ने 5 जो है वो हमें बताई सिफारिशात दी हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों को इस बुराई से बचाने के लिए एक मौसर आगाही मुहिम चलानी चाहिए, और इसके साथ साथ जहां जरूरी हो वहां नई कानून साजी और नाफिज शुदा कवानीन के नफाज को यकीनी बनाने पर जोर देना चाहिए। जी जनाब, तो आज का जो हमारा टॉपिक था और आज जो बात थी, हम आज बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से कि ये आज जो एक हादसा हुआ, आज जो एक
ایک واقعہ ہوا, یہ اللہ نہ کرے کہ کبھی دوبارہ رونما. اس کے لیے ہمیں تخلیقی طور پہ خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم حکومت کو صرف بلیم نہیں کریں گے, بلکہ ہمیں اپنے طریقے سے اپنے بچوں کو پرورش میں ان کے پالنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے, ہمیں ایسے فیصلے لینے پڑیں گے کہ جس سے ان کی زندگیاں بچ سکیں. تو بالکل جی, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہر پیر منگل, ہر جمعہ ہفتہ اتوار میرا آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ جڑا رہتا ہے, اور اسی طریقے سے پبلک اینڈ ریپبلک میں ہر نئے ٹاپک پہ آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم.